बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और कोहिनूर की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन राह वला के साथ इस दुआ के साथ हाज़िर हुआ हूँ कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक ता क़यामत राह फलाह का मुसाफिर रखे, आमीन इलाही आमीन। नाज़रीन किराम, हम रोज़ ऐसे मौज़ूआत के साथ हाज़िर होते हैं जो आपके मौजू हैं, जिन पे बात हम मुआशरे की फ़लाह के लिए करते हैं, जिनके साथ हमारे उलमाए कराम एक ऐसी डिबेट क्रिएट करते हैं, एक ऐसी कन्वर्सेशन का एक ऐसा माहौल बनता है कि जिस पे हमारी कोशिश होती है कि बारीक से बारीक नुक्ता भी जो है उसको पूरी उसकी तवज्जो के साथ उसको खोल कर जो है और उसकी तमाम जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उन पर बात की जा सके, उसकी तमाम जुज़ियात को सामने लाया जा सके। यही सबब है कि आपकी जानिब से भरपूर फीडबैक भी मिल रहा है और मुल्क के मुमताज़ जो स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर्स, उनकी तवज्जो भी राह फलाह यानी जो हमारी ट्रांसमिशन है उसकी जानिब मुतवज्जो हो चुकी है। आज का जो हमारा मौजू है वो एक ऐसा मौजू है जिसने हमारे माशी निज़ाम को ऑक्टोपस की तरह जकड़ा हुआ है। यही सबब है कि अब किसी घर में जो है वो बरकत हमें नहीं दिखाई देती, किसी कमाई में बरकत नहीं दिखाई दे रही, किसी कारोबार में बरकत नहीं दिखाई दे रही। कोई बड़े से बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप खुद करते हैं तो उसमें भी बरकत अनका है। वजह हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, हमारी जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, उसके पीछे एक पूरा सूदी निज़ाम मौजूद है। सूद जिसके बारे में साफ कहा गया है कि यह अल्लाह ताला से नौजुबिल्ला जंग है, जिसके बारे में साफ क्या कहा गया है कि 70 सज़ाएं हैं सूद देने और लेने वाले की, और उनमें से जो सबसे जो कम मेरी ज़ुबान काम जाती है ये बात करते हुए कि वो शख्स अपनी माँ से नौजुबिल्ला निकाह करे। इतनी बड़ी जब सज़ाएं डॉक्यूमेंटेड चीज़ है अल्लाह ताला की तरफ से, कुरान पाक में वाज़े जो है इसके बारे में बयान फरमा दिया गया है। लेकिन क्या वजह है कि आज हम इस सिस्टम को अपनाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो बैंकिंग सिस्टम्स आ रहे हैं वो भी हम किसी सतह पे भी इस्लामिक जो सिस्टम है, माशी निज़ाम है, हम इसको अप्लाई नहीं कर रहे। हम ये तो कह रहे हैं, ये स्लोगन तो दे रहे हैं HBL इस्लामिक बैंकिंग, फ़लाँ अल्फला इस्लामिक बैंकिंग, फ़लाँ इस्लामिक बैंकिंग। तो क्यों, क्या वजह है कि हम बैंकिंग को जो है वो इस्लामिक कह देते हैं लेकिन वैसे कर नहीं रहे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब, आपको मैं आज की ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती खलील अहमद कादरी साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और आपके साथ हमारे एंकर पर्सन भी और नौजवान मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा वक़ास अली खालिद तशरीफ़ रखते हैं, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। नक्शबंदी साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। अल्लाह से जंग, सूद, जब ये वाज़े कह दिया गया है तो फिर सूद है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़े हसास मौजू पर और यकीनन जो इस मुल्क का बुनियादी इशू, जैसा कि भी आपने चंद जुमलों में बात कह दी कि हम अपना मुआशी निज़ाम जिसकी बुनियाद पर सारे मुल्क का स्ट्रक्चर है वो सूद की लपेट में है। सूद है क्या? अगर इसकी मोटी और सादी तारीफ़ करें तो हर वो कर्ज़ कि जिसके ऊपर नफ़ा लिया जाए उसे सूद कहा जाता है। ये इसकी एक जामे और मान्य सी तारीफ़ है। ऐसा हर कर्ज़ कि जिसके देने के बदले में उस पर इजाफी मुनाफा लिया जाए उसे सूद कहा जाता है। सही, ये जब इतनी वाज़ेह डेफिनेशन सामने आ गई है तो फिर हम क्यों ये ब्राह्मण और साहूकारों वाला काम करते हैं? आपसे मैं मुखातिब। जी, आपने ये कहा कि जब ये सब कुछ वाज़ेह हो चुका और इसके बावजूद हम वो रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते, तो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब कहते हैं कि मैं उस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा, हर एक मस्जिद मदीना होगी और हर एक मुअज़्ज़िन बिलाल होगा। असल में हमने नाम लेवा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, लेकिन इसके बावजूद आज हमारे अफ़ाल और किरदार जो हैं वो तालीमात इस्लामिया की नफ़ी करते दिखाई देते हैं। और ये जो तारे अंकबूत है, एक मकड़ी का जाला जिसमें हम फंस चुके हैं, इसमें से निकलने की राह फलाह यही है कि हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी करेंगे। वो मुआशी निज़ाम तो महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें अता फरमाया, आप अरब के मुआशरे को देखें, सवाल ये होता है कि क्या आज के दौर में इस्लामी निज़ाम बैंकिंग या इस तरह के निज़ाम नाफिजुल अमल हो सकते हैं? तो मैं कहता हूँ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अतर में मुआशी निज़ाम इतना कमज़ोर है कि सहाबा भूख की वजह से गश खा कर गिरते हैं और लोग उन पर मिर्गी का गुमान करते हैं। लेकिन यही इस्लामी निज़ाम जो इसके बदल में इस्लाम ने दिया वो ज़कात का निज़ाम है, सदक़ात का निज़ाम है और लोगों की खैरखाई का निज़ाम है। अगर वो अप्लाई किया जाए तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौरे अतर में 8 सूबों से ज़कात इसलिए वापस आ गई कि उन सूबों में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। अल्लाह, तो मैं ये समझता हूँ, खुशहाली थी माशाअल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो निज़ाम हम दोबारा लेकर आए जैसे ज़कात का निज़ाम का, फिर आज हमारे यहाँ बैतुल माल मौजूद है, तो क्या बैतुल माल के ज़रिए हमारे यहाँ ज़कात का सिस्टम नहीं है? में हमारे आइन का पहला जुज़ी ये मौजूद है
کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، تو لہٰذا نظام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کریں۔ تو کیا نقش بندی فساد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب بھی گنجائش ہے کہ ہم اسلامی سسٹم کی طرف جا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس معاشرے سے ابتر معاشرہ کائنات میں کوئی دوسرا دور نہیں ہو سکتا جہاں پر انسانی قدریں زوال نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تباہی بربادی کا شکار ہو چکی ہیں۔ تو اگر اسلام اس دور کے اندر ایک نئی روح پھونک سکتا ہے تو آج کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم ابھی اس درجے تک کہیں نہیں گئے۔ ہمارے دور میں بے شمار ظلم و جبر ہوں گے، لیکن آج کھوپڑیوں میں شراب پینے والا ہمیں معاشرے میں کوئی نہیں دکھائی دیتا، آج بچیوں کو زندہ دفن کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اگر اس معاشرے میں اسلام ایک نئی روح پھونک سکتا ہے تو ہم بھی اگر پھر ارادہ کر کے، مصمم ارادہ کر کے اگر صراط مستقیم کی طرف چلیں تو یقین خالق کائنات ہمیں راہ فلاح عطا کرے گا۔ صحیح۔ قادری صاحب، جان بچانے کی خاطر جن 4 چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے، کیا ان میں سود بھی شامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے باوقار اور بہت زیادہ دیکھے جانے والے پروگرام کے اندر مجھے دعوت دی۔ اصل میں سود کے حوالے سے ایک جامع معنی جو ہم بات کر سکتے ہیں وہ حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ کلو قرض جر نفعا فهو حرام اذا كان مشروطا، کہ ہر قرضہ جب نفع دے اور نفع اس کا مشروط بھی ہو تو وہ حرام ہوتا ہے۔ نمبر 1 وہ قرضہ ہو، نمبر 2 وہ پروفیٹیبل ہو، نمبر 3 اس کا پروفٹ فکس ہو۔ جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر جا کے وہ سود بن جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے بے شمار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو حالت اضطرار کے اندر استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن کیا سود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ اضطراری کیفیت کا معنی تو یہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ اب اللہ رب العزت نے جس چیز کو اس انداز سے حرام قرار دیا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا گیا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جس چیز کو اس قدر سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا نام دیا گیا ہو، اس کو اضطراری کیفیت میں بھی سود کے طور پر جو ہے استعمال کرنا یا سود کے طور پر اس سے ایک استحصالی کیفیت میں فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ان چیزوں میں نہیں آتا جن کو کسی صورت میں بھی جائز قرار دیا جائے۔ تو پھر کیوں ہم اس کی جانب دوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی فطرت کے اندر چونکہ ایک ایسا جذبہ پایا جاتا ہے جس میں انسان جو ہے وہ غلطی اور گناہ کی طرف بھاگنے کی کوشش زیادہ کرتا ہے، چونکہ شیطان کی طاقت ہمہ وقت انسان کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ تو یہ لوگوں کا رجحان زیادہ ہو جائے اس چیز کو جائز قرار نہیں دے گا، چونکہ رجحان میں تو ظاہری بات ہے انسان غیر فطرتی عمل میں زیادہ دوڑتا ہے۔ تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو احکامات کی ایک رسائی ہے۔ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں جن کو حلال قرار دیا گیا، ذرا 1 بائی 1 اگر ان پہ ڈیٹیل میں بات ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو اضطراری کیفیت میں حرام قرار دیا گیا ہے، سوال یہ ہے جان بچانے کی خاطر جن 4 چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے کیا ان میں سود شامل ہے؟ ان میں بالکل سود شامل نہیں ہے، چونکہ سود ایسی کیفیت ہی نہیں ہے جس کے ساتھ انسان کی جان بچ سکے۔ صحیح۔ تو وہ 4 چیزیں کون سی ہیں تاکہ ہمارے ناظرین تک وہ بھی پہنچ جائیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر مردار اور خون اور وہ جانور جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا وہ آپ پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی ایسی کیفیت میں چلا جائے کہ وہ مجبور ہو جائے، لیکن ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ نہ تو وہ حد سے بڑھنے والا ہو نہ بغاوت کرنے والا ہو، تو ان اللہ غفور الرحیم، ایسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، ایسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کے اوپر کرم کرنے والا ہے۔ یہ مردار ہے، اگر ایسی کیفیت ہو کہ انسان کی جان جا رہی ہے اور مردار سامنے پڑا ہے تو انسان اتنی مقدار میں جس سے فقط جان بچ سکے، اگر ایک لقمے سے بچ سکے تو پھر دوسرا حلال نہیں ہے۔ یعنی اس اضطراری کیفیت میں بھی یہ نہیں کہ وہ کلی طور پہ حلال ہو گیا، اگر ایک لقمے سے جان بچتی ہے تو دوسرا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کو غیر خدا کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، اسی طرح جو خون ہے اللہ رب العزت نے اس کے بارے فرما دیا کہ وہ انسان کے لیے اس کا استعمال حرام ہے، لیکن ایسی کیفیت جس سے انسان کی جان جانے کا خدشہ ہو تو ایسی کیفیت میں اس کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ لیکن وہی شرط ہے کہ غیر باغ ولا عادن، یہ اللہ پاک نے حد بندی کر دی ہے، نہ حد سے آگے گزرنے والا ہو نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو۔ اس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معافی عطا کرتا ہے کہ جان بچائی جا سکے۔ صحیح، بڑی ڈیٹیل میں بات ہو رہی ہے۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، سود سے پاک جو اسلامی نظام اور اقتصادی نظام ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم بات کی جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں جو اقتصادی نظام تھا، جو اسلام کا ابتدائی معاشی سسٹم تھا، جو اسلام کے ابتدائی معاشی ڈھانچہ تھا، کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ وقاص قاصدی صاحب۔ آج کا عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم دیکھیں پاکستان ریاست مدینہ اور ایک ایسے نظام کے لیے بنایا گیا
کہ جہاں پر ہمارے آبا نے بہت زیادہ قربانیاں دی، مگر ایسا نظام کے لیے جہاں اسلام کا نظام ہوگا۔ تو پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پر اسلام کا نظام ہو۔ جو آپ نے سوال کیا کہ آقا علیہ السلام کی جو معیشت اور وہاں پہ جو نظام تھا وہ کیسا تھا، دیکھیں آقا علیہ السلام جب ریاست مدینہ وجود میں آتی ہے، تاجدار کائنات نے یہ اعلان فرما دیا کہ آج سے جو تمام سود ہیں میں سب کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، میں پاؤں تلے جاہلیت کی رسموں کو روند دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد یہ تمہارے لیے یہ سب چیزیں حرام ہیں، تم نے ان کی بنیاد پہ آگے نہیں بڑھنا۔ اس کے مد مقابل، اس کے متبادل جو اسلام نے نظام کائنات کو دیا وہ زکوٰۃ کا نظام تھا، وہ بھلائی کا نظام تھا، وہ تجارت کا نظام تھا۔ جیسا باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، اور سود جب انسان دیتا ہے، سود لیتا ہے، اس کا مقصد اور مدعا یہ ہوتا تھا کہ اپنا جو خاص مال ہے، فور ایگزامپل آپ نے 1,00,000 روپیہ دیا اور یہ طے کیا کہ 2 ماہ بعد آپ کو 1,40,000 واپس ملے گا، یہ طے کر لیا آپ نے، پھر وہ رقم آپ کو واپس ملی۔ اسلام نے اس کے متبادل فرمایا کہ تجارت کرو اور زکوٰۃ کا نظام دیا۔ پھر میرے آقا نے یہ ارشاد کائنات کو فرما دیا کہ دیکھیں سود تم اس لیے دیتے ہو کہ تمہارے مال میں اضافہ ہو، حتیٰ کہ یہ مال میں اضافہ نہیں کر رہا، یہ مال کو کم کر رہا ہے، یہ مال کو ختم کر رہا ہے۔ اس کے برعکس جو زکوٰۃ اور صدقات کا نظام ہے وہ مال کو بڑھا رہے ہیں، وہ مال میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یقین کا ہونا لازم ہے، اس کے لیے اعتماد کا ہونا لازم ہے۔ میرے آقا نے ان اصحاب کی تربیت اس نہج پر کی تھی، تزکیہ نفس کیا، تصفیہ قلب کیا، ان صحابہ کو اتنا تیار کیا تزکیہ نفس کرنے کے بعد۔ دیکھیں سارے لوگ زمانہ جاہلیت میں سودی نظام میں جکڑے ہوئے تھے، اس نظام سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا، اور اس کے متبادل کوئی نظام پیش کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جس طرح میرے آقا نے عرب کے اس ماحول میں رہنے والوں کے ذہنوں کو بدلا، ان کی سوچوں کو بدلا، ان کو ایک خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکایا اور ان کو ایسی تربیت کی کہ ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے، تو انہی لوگوں کو میرے آقا نے ایسا متبادل نظام پیش کیا کہ سود کا خاتمہ اس کا میں اعلان کرتا ہوں، اور میرے آقا تاجدار کائنات نے یہ ختم کیا اور فرمایا اس سے تم نے بچنا ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر باری تعالیٰ نے 20 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، اور ایک بات جو بڑی اہم ہے باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب ہم تمہیں اقتدار عطا کریں تم نماز کے نظام کو قائم کرو، تم زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرو، تم بھلائی کے نظام کو قائم کرو، تو رب کائنات کا فرمان ہے اہل اقتدار کے لیے۔ اس لیے میں نے پاکستان کی بھی بات کی کہ جب انسان اقتدار میں آئے تو باری تعالیٰ کا قرآن سے پیغام یہ آتا ہے کہ نماز کا، زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کو رائج کرو، اسے قائم کرو۔ بدقسمتی سے نظام کی بات کریں ہم نماز کی اور زکوٰۃ کی، زکوٰۃ کا نظام تو ملک میں یہ تو اتنا افراتفری کا، اتنا افراط و تفرید کا شکار ہے کہ ہم جو نا اس پہ کیا بات کریں، اور انشاءاللہ بات بھی کریں گے۔ متبادل نہیں بات ہونی چاہیے اس پہ وقاص علی خالد صاحب، کیونکہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے جس طرح حضرت نے جو ہے اس کی آپ کے سوال کا جو جواب تھا وہ تھا سود کے متبادل نظام زکوٰۃ کا تھا اسلام کا، جس میں بہتری تھی، اور ایسا نظام دنیا کے اندر دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام ریاست مدینہ کے اندر، پھر خلفائے راشدین کا زمانہ، اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ، یہ اتنے زبردست زمانے گزرے ہیں کہ جہاں فراخی تھی، جہاں خوشحالی تھی۔ آج مغربی مفکرین کہتے ہیں جن کا بینکنگ سیکٹر پہ قابو پایا ہے، جنہوں نے جو اس میں اپنا آپ سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہی نظام چلے گا۔ ارے ان کے سامنے اسلام کا سنہری دور موجود ہے، صحابہ کرام کا دور موجود ہے کہ جس کے اندر زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اب ہم متبادل جب نظام کی بات کرتے ہیں تو مسلمان جتنے 57 اسلامی کنٹریز ہیں وہ بھی ان کے جو کہ قابو میں آ چکے ہیں، ان کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں، اور بلا سود بینکاری کا نظام پیش کرنے کے لیے ایک شخصیت نے آواز اٹھائی تھی اور اسلامی معیشت کی بات کرتے ہوئے آواز اٹھائی تھی، اس شخص کی آواز کو دبا دیا گیا۔ اس نے ایسا نظام پیش کیا تھا کہ میں دنیا کے سامنے بتاتا ہوں کہ بلا سود بینکاری کیسے ممکن ہے، اسلامی معیشت کیسے ممکن ہے۔ اس کی مثالیں عمر بن عبد العزیز کا دور ہے، زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد جو زمانہ گزرتا گیا ترقی آگے بڑھتی گئی، اور اس لیے حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ دریا دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھوکا مر گیا، عمر جواب دے ہوگا۔ اس بھوک سے یہاں دیکھا جائے تو یہی تھا کہ اتنی خوشحالی تھی، اتنی فراخی تھی، اگر کوئی غریب تھا زکوٰۃ اس کو ملتی تھی، صدقات اس کو ملتے تھے۔ امیر کی دولت میں غریب کا حق تھا، امیر کے مال میں غریب کا حق تھا، امیر کی دولت میں غریب کا اتنا حق تھا کہ دولت اتنی دولت کی
منصفانہ تقسیم ہوئی کہ غربت کا خاتمہ ہوتا گیا, تنگدستی کا خاتمہ ہوتا گیا. بدقسمتی سے آج جو کہ سامراج نے یہ جو سازش کی ہے کہ مسلمانوں کی معیشت پہ قبضہ کر لے, مسلمانوں کی معیشت کو اپنے قابو میں کر لے اور ان کو رسوا کرے, اور اس کا نتیجہ وقاص بھائی یہی ہے کہ اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور کے چند سالوں کے بعد جب سامراج نے سقوط ڈھاکہ ہوا, پھر ایسے واقعات جو رونما ہوئے, پھر ہم ان کے تسلط میں آ گئے, غیر کے تسلط میں آئے, تب سے لے کر آج تک ہم زوال کا, پسپائی کا, غیر کے آگے جھکا تو نہ تن تیرا نہ من تیرا. بالکل جی, بریک کی جانب بڑھتے ہیں, واپس آ کے ہم بات کریں گے اس سب پہ بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا کیونکہ یہ معاشی نظام آپ کے گھر کا بھی ہے, آپ کے دفتر کا بھی ہے, آپ کے معاشرے کا بھی ہے, آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی ہے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور اللہ سے جنگ سود, یہ جو ہے سود کو واضح طور پر اللہ سے جنگ قرار دیا گیا ہے. ہم وقاص علی خالد صاحب سے یہ بات کو دوبارہ شروع کر کے اپنے دیگر معزز مہمانوں کی جانب آئیں گے, کیونکہ متبادل جو یہ معاشی نظام کی بات کر رہے تھے, اور پھر بریک میں انہوں نے بتایا کہ وہ علامہ طاہر القادری صاحب کا تھا, اور اس کی کیا ڈیٹیلز تھیں اور وہ کیسے ہو سکتا ہے, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. جی وقاص صاحب. دیکھیں اس کی ڈیٹیل جو ہے نا, پوری ان کی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے, اسلامی بینکاری بلا سود بینکاری اور اسلامی معیشت کے عنوان کے حساب سے انہوں نے جو نظام دیا, وہ سب سے بڑھ کے جو انہوں نے ساری پورا ایک ڈھانچہ اس کا بنایا تھا کہ بینکنگ سیکٹر اس قدر اہم ہو چکا ہے کہ اس کے بنا آج زندگی گزارنا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے کس طرح بینکنگ کو اسلامک بینکنگ نظام میں لے کر چلنا ہے, کس طرح آپ نے منافع حاصل کرنا ہے. زرعی بینک ہے, ترقیاتی بینک ہے, انشورنس کمپنیز ہیں, اور جو کہ ڈھانچہ ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ہیں, سیونگ اکاؤنٹ ہیں, ان سب کو جائزہ لیتے ہوئے یہ بات ہے کہ اسلام جب تک اسلامک ممالک زکوٰۃ کے نظام کو قائم نہیں کریں گے, زکوٰۃ کے نظام کو نافذ نہیں کریں گے, یہ پھر قرضے بھی لیں گے, اور جو قرضے لیتے جائیں گے اس سے مزید مہنگائی پھیلتی جائے گی. ملک شاہراہ ترقی پر کبھی گامزن نہیں ہو سکتا. آپ غیر کے ہاتھوں جتنا مرضی مال لیتے رہیں, قرضے لیتے رہیں, شرائط طے کرتے رہیں, مشروط طریقے سے ان سے آپ قرض بھی لیں اور اس نظام کو لے کر چلیں, اس سے آپ نے ہمیشہ ملک کو کھوکھلا کرنا ہے. اس کی مثال وقاص بھائی آج ہمارے بالکل سامنے ہے. رب کائنات کا جو حکم قرآنی ہے وہ یہی ہے, زکوٰۃ اور نماز کے نظام کو قائم کرو. آج اسلامی ریاستیں جو تباہی کے دہانے پر ہیں معیشت کے حوالے سے, معاشی پالیسی ان کی اس قدر عام ہو چکی ہے, اس قدر گرتی جا رہی ہے کہ ڈالرز اپنی اڑان اتنی اڑ رہا ہے کہ پہنچنا مشکل ہو چکا ہے, اور تمام جو معیشت کے نظام بکھرتے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے نظام کو نافذ نہیں کر سکے. معیشت مضبوط تب ہوگی جب ہم اسلامی اصولوں پر کاربند ہو کے آگے بڑھیں گے, اور وہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ملک کے اندر زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کو ایسا رائج کیا جائے, متبادل نظام جو پیش کیا جائے ایسا ہو کہ اس سے ملک میں فراخی بھی ہوگی, خوشحالی بھی ہوگی. اور 57 اسلامک ممالک, کسی نے کہا 56 ہے, کسی نے کہا 57 ہے, آپ 56 لے لیں یا 57 لے لیں, 57 اسلامک ممالک کے اندر زکوٰۃ کا نظام اتنا زبردست قسم کا ہو جائے. وقاص عزیز صاحب, باہر کی دنیا کو ہم فنڈ دیا کریں, ہم باہر کے لوگوں کو خود جو ہے نا ہم پیسہ دیا کریں. کیوں کہ ہم جتنے 57 اسلامک ممالک ہیں, ہمارے مفادات کچھ ہو رہے ہیں, ہمارے اندر لالچ ہے, مفادات ہے, مفادات کی پٹی ہم نے آنکھوں میں باندھی ہے, مگر اپنے ملک کے بااثر شہریوں سے, امیر لوگوں سے دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے پوری پالیسی تیار نہیں کریں گے. جب یہ پالیسی تیار نہیں ہوگی تو آپ کی معیشت کا بیڑا غرق ہی ہوتا جائے گا. معیشت تب آپ کی اٹھے گی کہ جب آپ اسلامی نظام کو سامنے لے کر چلیں گے, اور یہ معیشت کا نظام میرے آقا نے 1450 سال پہلے پوری کائنات کو دے دیا ہے. جو ان اصولوں پہ کاربند ہو کے زندگی گزارے گا وہ کبھی غریب نہیں رہ سکتا, اس کی معیشت مضبوط ہوگی, وہ ملک ترقی کرے گا. یہودیوں کی جب بات کرتے ہیں, قرآن پاک بیان کرتا ہے ہم نے ان سے اقتدار کیوں چھینا, اس لیے اقتدار چھینا کہ انہوں نے اللہ کے نظام کے خلاف زندگی گزاری. اللہ کے نظام کے خلاف زندگی گزاریں گے تو سوائے شرمندگی کے ہمیں کسی اور چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اللہ کا نظام یہی ہے کہ اللہ کے نظام کے مطابق زندگی بسر کی جائے. اس نظام کو دیکھیں جو میرے آقا نے 1450 سال پہلے دیا, جو صحابہ کرام خلفائے راشدین نے جس پر عمل کیا, اس کے بعد اسلامی تاریخ میں جس نے عروج حاصل کیا, اس نظام پر عمل درآمد کیا. اس نظام کو دیکھیں اور اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس پہ عمل کر کے زندگی آگے گزارے, تاکہ پاکستان بھی ترقی کرے اور اسلامی
کنٹریز کو بھی چاہیے کہ خدا کے لیے اس پر بھی کوئی کانفرنس بلا لیں. ہم نے اپنی معیشت کو کیسے مضبوط کرنا ہے, ہم نے اسلامی جو معیشت ہے اسے کیسے ہم نے عمل درآمد کر کے آگے بڑھنا ہے. صحیح, بڑی آپ نے خوبصورت بات کی. اب نقشبندی صاحب, ورلڈ اسلامک بینک جو ہے, اگر اس کو دیکھا جائے, اس کے اصولوں کو دیکھا جائے, تو پھر بھی اسلامک دنیا میں سود کا عمل دخل اتنا زیادہ کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خالق کائنات نے نظام زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا واضح کر دیا ہے. قرآن مجید نے اس بات کی طرف پہلے اشارہ کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور کی طرف دیکھیں تو اس وقت بھی سود دینے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو یہود دکھائی دیتے ہیں, اور اس سود پر بھی جو رقم پر جو سود لیا جاتا ہے, صحابہ علیہ رضوان اس دور کے جو لوگ ہیں وہ اس بوجھ کے نیچے دبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے, یہ بات میرے محترم وقاص صاحب کر رہے تھے, فقط دور صحابہ کی بات نہیں میں کرتا, دور صحابہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک ہماری ایک روشن تاریخ ہے, اور اس روشن تاریخ میں مجھے نظر آتا ہے کہ خلافت عثمانیہ میں بھی زکوٰۃ کے خرچ کرنے کا مصرف دکھائی نہیں دیتا, اور آخر علماء بیٹھتے ہیں اور بڑی لمبی گفت و شنید کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ اس رقم سے اناج خریدا جائے, پرندوں کو دانہ ڈال دیا جائے, مچھلیوں کو غذا ڈال دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی وافر تعداد میں رقم موجود تھی کہ جس کے خرچ کرنے کی کوئی جگہ دکھائی نہیں دیتی تھی. بات چونکہ حضرت بھی فرماتے قاضی صاحب کہ نظام زکوٰۃ جو ہے یہ سود کا متبادل ہے. ہم دنیا بھر میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے, جیسے کہ وقاص بھائی نے کہا کہ محترم قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جب دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی بھی ہم کرتے ہیں تو آخر یہ الجھنوں کا سفر ختم کیوں نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ وجہ صرف اتنی ہے کہ زکوٰۃ کا وہ نظام تقسیم جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں اور باقی ہمیں اپنے روشن ادوار میں دکھائی دیتا ہے. آج ہم زکوٰۃ یوں دیتے ہیں. میں اپنے ویورز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں تقسیم زکوٰۃ کا بڑا عجیب تر نظام ہے. ایک آٹے کا ٹک لگتا ہے اور لوگ ایک لائن میں عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے, لوگوں کی انا کو زد دیتے ہوئے زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے, اور بسا اوقات اس بھگدڑ میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. اسلام کا نظام تقسیم کیا ہے؟ پہلے آپ کا خاندان ہے, آپ کے قریبی لوگ ہیں, اور اصل جو طریقہ کار ہے کہ آپ ایک خاندان کے لوگ اپنی زکوٰۃ کو اکٹھا کریں. خاندان کا وہ فرد جو مستحق ہے آپ اس کو ہمیشہ کا محتاج نہ بنائیں, ہمیشہ کے لیے منگتا نہ بنائیں. آپ ایک رقم سے اسے اتنا کاروبار کروا دیں کہ جب اگلا سال آئے تو وہ آپ کے ساتھ حصہ لینے والا ہو, نہ کہ پھر آپ سے مانگنے والا ہو. سبحان اللہ, بہت اچھی تجویز ہے. جی, بہت اچھی ایک تو یہ طریقہ کا تقسیم کا ہے جی کہ آپ لوگوں کو کاروبار کروائیں گے. میرے پاس زکوٰۃ بنتی ہے 5 لاکھ, مثال دیتا ہوں, تو میں 2-2 ہزار روپیہ کر کے لوگوں کو زکوٰۃ دوں گا, نفس زکوٰۃ ادا ہو جائے گا. لیکن کیا ان لوگوں کی ضرورت مکمل معاشرے میں کوئی پازیٹیو چینج نہیں پازیٹیو چینج نہیں آئے گی؟ اس کو یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پازیٹیو چینج کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. جی جی, نظام زکوٰۃ کی تقسیم اگر ہم اپنا قبلہ درست کر لیں تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لینے والے کل کو دینے والے بنیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ کے معاشرے میں وہی آخر ہم سوچیں تو صحیح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کھانے کے لیے غذا مکمل نہیں ملتی, تو بعد کے ادوار تک آخر یہ چینج آئی کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار مدینہ کے ساتھ وہ جو مواخات قائم کرتے ہیں, اگر زکوٰۃ جہاں دی جاتی ہے وہاں پر صلہ رحمی بڑھتی ہے, وہاں پر انسانیت پرمان چڑھتی ہے, وہاں پر دل کے اندر رحم آتا ہے, خدا خوفی پیدا ہوتی ہے. اور سود اس کے متبادل, وہ مظفر وارثی صاحب کہتے تھے صحیح. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مفتی خلیل احمد صاحب سے گفتگو کا آگے آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم جو آج بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں اللہ سے جنگ, سود, اور اس میں ہم جو دنیا کا معاشی نظام ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اسلامی نظام کو. یعنی اسلامی معاشی نظام کے سامنے جو لا کے کھڑا کیا گیا ہے پہاڑ, وہ دنیا کا معاشی نظام ہے. اب دنیا کا جو معاشی نظام ہے اس میں پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ دنیا کی سو کال ترقی یافتہ جو اقوام ہیں انہوں نے کیا معاشی نظام سیٹ کیا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز دکھائی دیتی ہیں. اور سود کا جو ٹیکس کا سلسلہ اور ہے, سود کا جو سلسلہ ہے اس میں ہمیں پھر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ساری جو ایکٹیویٹیز وہاں سے لانچ ہوتی ہیں اور پیسے کی گردش سے وہاں سے چیزیں سامنے آتی ہیں, وہ پھر ہمیں پاکستان کے, اسلام کے, مسلم ممالک کے اگینسٹ یوز ہوتی وہ ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں. اب اس سب میں ہم غلط کہاں ہیں؟
اس کو سمجھنے کے لیے اسلام کی ہسٹوریکل سٹیپ بائی سٹیپ جو ڈیپ سٹڈی ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کی کتاب کا ذکر کیا علامہ وقاص علی خالد صاحب نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میں مفتی خلیل احمد قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسلام کا جو بنیادی طور پر معاشی نظام ہے وہ کب سٹیبل ہوا, کس خلیفہ کے دور میں سٹیبل جا کے ہوا, کب اس کا تصور پیش کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معیشت دان ان کی اگر زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں, ایک نظر اس پہ ڈالیں, تو تب ہمیں اسلامک سسٹم جو ہے وہ کس طرح بنتا دکھائی دیتا ہے. جی مفتی صاحب. جی محترم وقاص عزیز صاحب, بہت کمال کا یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم اس ناج پہ پہنچ چکے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے کہ سود شروع کب سے ہوا ہے, تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 2000 سال پہلے کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو اس وقت بھی سود کا نظام جو ہے وہ کتب تاریخ کے اندر ملتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 650 سال کا عرصہ ہے. تو جس نظام کو شروع کیے ہوئے تقریباً 3000 سال ہو چکے تھے, اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت محمدی کا ایک نفاذ کیا اور اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا نظام متعارف کروایا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے الہامی ادیان تھے, اس میں بھی جو ادیان کو لے کر آگے چلنے والے ان کے سکالرز تھے یا ان کے زعامات تھے, انہوں نے بھی کبھی سود جیسی ایک لعنت کو, جس کے ساتھ ہر معاشرے کے اندر ایک برائی کا ایک نظام پیدا ہو رہا تھا, اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کی تھی. اسلام ہی سب سے پہلا دین ہے جس نے سود کے خاتمے کے لیے باقاعدہ اتنا سختی کے ساتھ اس کے اوپر رد عمل لیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کے اوپر لعنت فرمائی, اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس کو اعلان جنگ کا ایک منصب عطا کر دیا. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت محمدی کا ایک نفاذ کیا جس میں اللہ پاک نے ایک انسان کو عملی زندگی کا ایک زیور پہنا دیا, جس میں نماز بھی شامل ہے, زکوٰۃ بھی شامل ہے, رواداری بھی شامل ہے, اثار بھی شامل ہے, اخوت بھی شامل ہے, بے شمار ایسی اوصاف حمیدہ جو ہر ملت کے ساتھ اس کی خوبصورتی کا سبب ظاہری اور باطنی لحاظ سے بن سکتی ہے. اسلام نے وہ کریکٹر ادا کیا ہے. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر چونکہ اسلامی نظام اتر رہا تھا, اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دور تک اسلامی نظام اترتا رہا, اور جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت آیا, اس وقت اللہ پاک نے قرآن کی آیت بھی نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور امت مصطفیٰ پہ میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں, اور آج کے بعد میں نے دین اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی نشانی کو سمجھ کر یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول وہاں موجود تھے, اور وہ ان کے اوپر بکا طاری ہو گیا. اور بعد میں جب ان سے تفسیر طلب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت طیبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی طرف علامت تھی. تو پتہ چلا کہ یہاں تک تو ابھی دین آ رہا تھا. پھر ابو بکر صدیق کا دور شروع ہوا, تو یہ دور ایسا تھا جس دور کے اندر جو ہے اسلام کے ایک چراغ جو پھوٹ چکا تھا اور اس کی روشنی سے عالم اسلام روشن ہو چکا تھا, لیکن یکدم اس کو مٹانے کے لیے ہر طرف سے باقی اقوام جو ہے وہ ٹوٹ پڑی ہیں. تو انہوں نے اسلام کو اندر سے بھی کھوکھلا کرنا شروع کیا, اوپر سے بھی وار کر دیے. کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ابو بکر صدیق کے یہ کم و بیش 2.5 سال جو ہیں یہ اس دین اسلام کے بچاؤ میں گزرے ہیں. پھر حضرت عمر کا دور آ گیا. تو باقاعدہ طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں جس میں معاشی نظام معاشرتی نظام لاگو کیا گیا ہے, یہ حضرت عمر کا دور ہے, کیونکہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی کاوشوں کے ساتھ تمام فتنے جو دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے ان کا منہ بند ہو چکا تھا, اور اسلام ایک اچھی ناج پہ اچھے طریقے کے ساتھ آگے گامزن ہو رہا تھا. تو حضرت عمر ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عالم اسلام میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اور قرآن کریم فرقان حمید کا عطا کردہ جو ہے ایک نظام متعارف کروایا ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ اسلام نے یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ جس وقت اسلام کا ایک نظام دنیا پر چھا رہا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اسلام کو مٹانے کے لیے سب سے زیادہ کوشش جو ہے وہ امت یہود کی طرف سے ہوگی. صحیح. اب یہاں کی بات کاٹ رہا ہوں, بہت معذرت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں جو ہے یہ کمپلیٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے, یہاں پہ معاشی نظام سٹیبل ہوتا دکھائی دیتا ہے. کیا اس معاشی نظام کے حوالے سے کچھ جزیات, کچھ اس کا خاکہ اگر آپ یہاں ہمارے ناظرین تک پہنچا سکیں؟ آپ نے اسلامی نظام کو رائج کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا نفاذ کیا ہے وہ اسلامی حدود. اسلامی حدود کے ساتھ چونکہ ظاہری بات ہے کسی بھی جرم کو روکنے کے لیے جب جرم کی سزا لاگو کر دی جائے گی تو جرم خود بخود بند ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے پہلی چیز جو آپ نے نافذ کی ہے, اور اس میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے حکومت سنبھالنے کے بعد 6 مہینے تک حدود کا نفاذ بند کر دیا تھا, اور فرمایا تھا کہ پہلے میں مسلمانوں میں خوشحالی پیدا کروں, خوشحالی پیدا کرنے کے بعد پھر میں اسلامی سزا کو لاگو کروں گا. کیونکہ چور جب چوری کرے گا تو ظاہری بات ہے جب اس کے پاس روٹی نہیں ہوگی, بھوکا ہوگا تو چوری کرے گا, تو اس کو سزا
سزا ملے گی، لیکن پہلے معاشی نظام میں ایسی آسانیاں پیدا کر دی جائیں کہ ہر گھر میں روٹی موجود ہو۔ آپ کا تو یہ فرمان بھی بڑا قابل ذکر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے چوری کرتا ہے تو پھر چور کے نہیں بلکہ حکمران کے ہاتھ کاٹے جائیں، جس نے ایسی آسائشات اور ایسی آسانیاں پیدا نہیں کی جس کی وجہ سے یہ شخص ابھی بھی بھوکا ہے اور ابھی چوری کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو یہ اسلامی معیشت کی بنیاد جس میں آپ نے اس قدر ایک مستحکم نظام قائم کر دیا، سب سے پہلے آپ نے اسلامی نفاذ یہ قائم کیا۔ ابھی محمد علی صاحب قبلہ فرما رہے تھے نا کہ کاروبار کروانا چاہیے، تو اگر بیت المال سے یہ چیزیں پیدا کرنا شروع کر دی جائیں اور اس میں انسان کے لیے کاروبار کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر دی جائیں تو ظاہری بات ہے کہ خود بخود سود کا نظام ختم ہونا جی شروع ہو جائے۔ وقاص صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر بریک کی جانب بڑھیں۔ جی میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور اور آقا علیہ السلام نے دیکھیں وہ مشکل دور وہ تھا کہ 3000 سال سے سود کا نظام چلا آ رہا ہے، میرے آقا نے جٹ سے اس کا خاتمہ کر دیا۔ وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا، اس کو کر کے دکھایا اور معیشت کو اوپر اٹھایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی مشکلات کا سامنا کیا، بڑے بڑے فتنوں نے جنم لیا، مگر آپ نے ان کی فتنوں کی سرکوبی کی، فتنوں کو ختم کیا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئیڈیل نظام آیا، پھر آئیڈیل جب نظام ان کے پاس مشکلات سے گزر کر جب آسانیاں ان کے پاس آئی تو آپ نے امت کو مزید آسانیاں تقسیم کی، آپ نے غربت کا خاتمہ کیا۔ دیکھیں اور آج ہماری سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ بھوک، غربت، تنگ دستی، معاشی بدحالی، یہ چیزیں تو تھی ہی نہیں۔ اور ان کے زمانے کو ہم دیکھیں تو اتنا اناج ہے، اتنا رزق ہے، اتنی وسعت ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں اور مخلوق کی خدمت میں اور رزق حلال کی تلاش میں زندگی بسر کرتا ہے، نہ کہ مارا ان جرائم کی زد میں آ کے زندگی گزار رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا نظام اتنا خراب نظام ہو چکا ہے۔ صحیح، بالکل اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات ہونے کی ضرورت ہے۔ وقاص عزیز کو، پوری ٹیم کو، راہ فلاح کی اور کوہ نور کے مالکان کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ یہ رحمت کا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ جس میں مغفرت کا بھی اشرہ ہے، جس میں رحمت کا بھی اشرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کرنے والا اشرہ بھی ہے، جس میں قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا، جس میں لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات رکھی گئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں کر سکتے ہیں، ثواب کما سکتے ہیں۔ یعنی یہ مہینہ جو ہے ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے انعام ہے، جس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم ولادت بھی ہے۔ ایسی بابرکت ہستی جو ہے ان کا یوم ولادت جو ہے وہ تمام عالم اسلام کو مبارک بھی ہو۔ تو اس مہینے کو آپ ایک گفٹ کے طور پر جب آپ لیتے ہیں تو وہ پھر 30 دن نہیں ہوتے، وہ آپ کی زندگی بھر کا حاصل بن جاتا ہے۔ آج جو موضوع ہے بہت اہم ہے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں ہمارے رزق میں جو برکت ہے اور جو رحمت کا عنصر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ واحد عنصر ہے۔ آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، بن مانگے مل جاتا ہے، آپ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، آپ کا مقدر لکھا ہوا ہے۔ لیکن ذاتی تجربے سے آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں اور پھر اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی محبت آپ جتنی مانگتے ہیں اتنی بڑھتی ہے، جتنی مانگتے ہیں اتنی بڑھتی ہے۔ وہ پاک ذات اس چیز کے منتظر ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے محبت مانگتا ہے، میرا بندہ کب میری رحمت مجھ سے طلب کرتا ہے۔ روز قیامت یقین جانیے آپ کی تمام اعمال، تمام نیکیاں اپنی جگہ، لیکن جب کچھ کم پڑے گا تو وہ شخص جب یہ کہے گا کہ یا اللہ میں تیری رحمت کے صدقے جنت میں جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات مسکرا کے اس کو بخش دے گی اور وہ پھر جنت کا مسافر ہوگا۔ میرے کم علمی میں تو یہ ساری باتیں ہیں، یقیناً ان پہ ہمارے علماء کرام جس میں علامہ محمد علی نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، جس میں مفتی خلیل احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور جناب علامہ وقاص علی خالد صاحب یہاں موجود ہیں۔ سب علماء کرام کی موجودگی میں یقیناً جو ہے یہ بات کرنا چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن قادری صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے جنگ، سود، اسلامی معاشی نظام کی بات ہو رہی ہے۔ عمرز لاء دنیا بھر میں مشہور ہے، آپ نے اس کی جانب توجہ بھی کروائی، ٹھیک ہے، ان کے معاشی سسٹم کی جانب ہم بات کر رہے تھے۔ تو ان کے معاشی سسٹم کو آج اگر ہم دیکھیں تو اس سسٹم کو کیا آج بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم گزارش یہ ہے کہ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جلوہ نمائی ہوئی ہے تو اس وقت جو اس انسانیت کے اوپر ایک سفاکیت اور ظلم اور بربریت کی ایک مثال تھی وہ آج اتنی زیادہ نہیں ہے جس کو دور جاہلیت کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔
تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گر ہونے کے بعد حضور کے صحابہ نے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن کے دکھائے اور دین اسلام پہ اپنی قربانیاں نچھاور کر دیں، تو یقیناً عالم اسلام پہ ایک ایسا وقت چھا گیا کہ جب اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا دین اپنی تمام جہتوں کے ساتھ، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا پر نمودار ہوا اور تمام عالم اسلام کے اندر اسلام کا نفاذ ہو گیا۔ تو آج بھی یقیناً ظاہری بات ہے جو کہ یہ دین فطرت ہے، اللہ پاک نے انسان کی فطرت کے مطابق اس دین کو بھیجا ہے اور یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ تو آج بھی اگر انسان اس دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہے، اور یقیناً کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر ہماری راہ بقا نہیں ہے، تو انسان کے لیے راہ فلاح، راہ بقا اسی میں ہے کہ دین اسلام کو نافذ کیا جائے۔ تو دین اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا آج بھی اس نظام کو قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سود کے خاتمے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں اپنائی ہیں اور صحابہ کرام کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو وہ جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، جس کو صدقات اور زکوٰۃ کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرا ایک عمل مضاربت ہے جو کاروباری اور بیع کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دور جاہلیت میں دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ کے اندر جن لوگوں کی سود میں ایک سب سے بڑی ساکھ تھی، ان میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی چچا حضرت عباس کا نام بھی آتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے اندر جلوہ نمائی فرمائی اور فتح مکہ کیا تو اس وقت حضور نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ سود کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں، تو ساتھ یہ نام لیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود میں معاف کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عباس کی حدیث پاک سبحان اللہ ہی یہ ذکر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عباس کے بارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ آپ نے مضاربت کا کاروبار شروع کیا ہے، یعنی لوگوں کو اس طریقے سے اپنا مال دیا ہے کہ اس سے وہ کاروبار کریں اور اس میں نفع کے ساتھ جو ہے ایک شراکت داری رکھ لی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ھذا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ تو کاروباری اعتبار سے یعنی ایک ہے کاروبار، ایک ہے باقی صدقات و خیرات جیسے زکوٰۃ کا ذکر کیا، عمل کا ذکر کیا، تو یہ انسان کے انفرادی زندگی پر سود کے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ اور مضاربت جو ہے یہ انسان کی اجتماعی زندگی میں جو ہے وہ سود کے خاتمے کا ذکر کے طور پہ ملتا ہے، حدیث پاک میں اس کی مثال ملتی ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ اسلام کے ساتھ ساتھ جو ایک لابی شروع اسلام میں مخالفت کا کام کر رہی ہے، جس میں حضرت عمر کی شہادت رضی اللہ عنہ کی ایک شہادت کیا باعث بھی یہی لوگ بنے جن کو یہودی کہا جاتا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے پیش خیمہ بھی یہی لوگ، واقع کربلا کا، اور وہاں سے لے کے پھر سقوط ڈھاکہ اور اس کے بعد جنگی عظیم اول، جنگی عظیم ثانی، یہ ساری کی ساری۔ اب یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب اس ہندوستان کی سرزمین پر پاکستان کا ایک ملک نمودار ہو رہا تھا تو اس وقت عالم کفر میں ایک تہلکہ مچ گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان سے جو خوشبو سونگھی ہے وہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جب مسلمانوں کو اس سرزمین پر ایک اسلامی مملکت مل جائے۔ اور یہ بات بھی بالکل روز روشن سے زیادہ واضح ہے کہ دنیا اسلام کے اندر پاکستان ایک پہلا ملک ہے جو نظریاتی ملک ہے، یعنی جس کی بنیاد کے اوپر، اساس کے اوپر ایک نظریہ موجود ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے پڑھا گیا، پھر اس ملک کی ایک بنیاد رکھی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ عالم کفر میں تک کیسا تہلکہ مچا کہ اس ملک پاکستان کے بڑھنے کے بعد فوری طور پر ایک کفار کی طرف سے نظریاتی ملک سامنے آیا جس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ اب وہ کس طرح کا نظریہ تھا؟ ملک پاکستان بھی دو حصوں پہ مشتمل تھا، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان۔ تو اسرائیل میں بھی دو حصے بن گئے، ایک فلسطین، ایک اسرائیل۔ ملک پاکستان کی بھی قومی دو زبانیں تھیں، اسرائیل کی بھی قومی دو زبانیں بن گئیں۔ تو اس طرح کر کے یہ اسلام کے اوپر یعنی ملک پاکستان لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنا۔ اس سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح زیادہ عیاں ہے کہ اسلام کے ساتھ لوگوں کو یہ تکلیف ہے، کسی ریاست سے نہیں، کسی حکمران سے نہیں، کسی عوام سے نہیں، بلکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اسلام ہے اور وہ دین ہے جو دین فطرت ہے جس کے ساتھ انسان کی زندگی کو بدلا جا سکتا ہے۔ لہذا آج بھی اگر کوئی انسان اپنے اوپر اسلامی عوامل اور اسلامی کار فرمائیاں لاگو کرنا چاہے تو اسلامی وہ دین ہے جو انسان کو آج کے دور میں بھی بقا دے سکتا ہے اور ہمیشہ تک انسان کو باقی رکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ڈیٹیل سے آپ نے گفتگو کی ہے۔ نقشبندی صاحب، ہمارے آج کا اگر بینکنگ جو سسٹم ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمارا آج کا بینکنگ سسٹم جو ہے کیا وہ اسلامک ہے؟ محترم، ہمارا جو نظام جس طرح کہتے ہیں اسلامک بینکوں نے ایک شاخ اس صورت میں شروع کی کہ اس وہاں پر اسلامی نظام بینکنگ رائج کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اسلامی اس لیے نہیں ہے کہ یہ سارا نظام اسٹیٹ بینک کے انڈر ہے اور اسٹیٹ بینک میں جو نظام ہے وہ سود کا نظام ہے۔ ہاں، ہم یہ رعایت ضرور دے سکتے ہیں کہ ایک اچھی کاوش اور کوشش ہے، اس میں 60 to 70% ہم کہیں کہ اسلامی جو شکیں ہیں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسے مکمل طور پر اسلامی نظام کے طور پر اسلامی بینکنگ لائی جائے تو آپ اس کو بالکل آزادانہ نظام معیشت کے تحت رکھیں گے، یہ آپ کے اسٹیٹ بینک کے انڈر نہ رہے، اس کا ایک اپنا نظام ہو، ایک اپنا سسٹم ہو، پھر یہ کہا جا سکتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدم چلے ہیں اس سمت، ابھی اس میں سفر باقی ہے۔
کام کرنا باقی ہے، اور جو افراد یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے کہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے، اللہ رب العزت ان کو بہتر اور قدم اٹھانے کی توفیق دے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ نظام جو ہمارے ہاں جو سودی بینکنگ نظام ہے اس کے مد مقابل ہمارا اسلامی نظام بینکاری بھی موجود ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا نظام بینکاری ہے اس کی بنیاد وہ آپ نے بیت المال کا لفظ ابتدا میں استعمال کیا تھا، یہ بیت المال ہی سے وہ مستعار لی ہوئی سوچ ہے کہ مسلمانوں کا مال یا ریاست کا مال ایک جگہ پر جمع ہو جہاں پر ریاست کی فلاح کے لیے کام کیے جا سکیں۔ اگر بینکنگ کی اصل روح کو بھی ہم سمجھیں، اگرچہ غیروں نے اس کو فقط لوگوں کا خون چوسنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، لیکن اگر اسلامی بینکنگ کی روح کو میں سمجھوں تو اسلامی بینکنگ لوگوں کی فلاح کا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے عمرہ جیسا مداربہ کی بات کر رہے تھے، کاروبار کی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو کاروبار کروایا جائے اور ان کو معاشرے کے اندر بھکاری نہ بننے دیا جائے، سوال کرنے والے نہ ہوں بلکہ وہ لوگوں میں آسانیاں بانٹنے والے بن سکیں۔ تو یہ جو ہمارا نظام آپ نے کہا کہ اسلامی بینکنگ موجود ہے، میں اسے مکمل اسلامی نظام بینکاری نہیں کہتا، اس میں کچھ کچھ ہے بینک اسلامی بینکاری یا بالکل نہیں ہے؟ نہیں، موجود ہے، میں انکار نہیں کر رہا، میں نے کہا 60 to 70 موجود ہے، لیکن اگر ہم اسے کہ مکمل تو نہیں، چونکہ یہ انڈر ٹو اسٹیٹ بینک۔ لیکن یہ جو ہر چیک آپ کیش کراتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، گاڑی لیتے ہیں اس پہ آپ کو اتنی پرسنٹیج دینی پڑے گی، آپ کوئی لون لیتے ہیں اس پہ اتنی پرسنٹیج دینی پڑے گی، آپ کو بزنس کرتے ہیں اس پہ آپ کو اتنی پرسنٹیج ملے گی۔ اچھا، پھر جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں ذرا ان کے بارے میں بھی روشنی ڈالیے گا کہ جو سیونگ اکاؤنٹس کے اوپر جو ہمیں پرسنٹیج آتی ہے، انکم آتی ہے، کیا وہ حلال ہے؟ ذرا یہ تمام چیزوں کے اوپر اگر آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں کے اوپر، گاڑی کی طرف آ جاتے ہیں، اس میں ایک صورت یہ جو ہمارے ہاں نظام بینکاری ہے سودی، اس میں بینک آپ کو قرض دیتا ہے، آپ قرض پر خریداری کرتے ہیں اور آپ رقم کے اوپر رقم دیتے ہیں۔ اس کے مد مقابل آپ کے ہاں نظام اسلامی بینکاری میں انہوں نے یہ رکھا ہے کہ وہ آپ کو قرض نہیں دیتے، وہ آپ کو گاڑی دیتے ہیں، جس طرح قسطوں کے حوالے سے ہمارے ہاں علماء کی ایک فتویٰ موجود ہے کہ آپ جنس جو ہے اس کو زائد قیمت پر دے سکتے ہیں طے کر کے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک صورت ہے لوگوں کو آسانی دینے کی۔ اس کی مثال یوں دوں گا، اگر وہ پیسہ دے کر پیسہ لیتے ہیں تو وہ سود ہے، اگر وہ گاڑی دے کر، اگر وہ گاڑی فار ایگزامپل 13 لاکھ کی اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 13.5 لاکھ کی دیں گے، 50,000 اس میں منافع لے رہے ہیں تو وہ سود نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، یہ کچھ شکے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ ہر چیز پر وہ ایک ٹیکس یا سود مقرر کر دینا، تو وہ ظاہری بات ہے وہ سود ہی سود ہے اور اس کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے، لیکن میں نے کہا یہ ایک اچھا قدم ضرور ہے، ایک سٹیپ ہے جس میں بھی بہت سارے کام کی ضرورت ہے، اس میں بہت سی جہتیں جن پر کام ہونا باقی ہے، اور گاڑی ہو، قرض ہو، مکان کا لون ہو، یہاں پر جس سمت بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو پیسے پر پیسہ ہی دینا پڑتا ہے، جسے سود کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس پر آپ کو پیسہ دیتا ہے بینک، وہ کیا کہلائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کھلے لفظوں میں حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت لوگ شراب کو جائز کرنے کے لیے اسے نام بدلیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ جائز ہو جائے۔ اس کے لیے جتنی صورتیں بھی ہم کر لیں، اسے سیونگ کہیں، اسے کسی بھی صورت کا نام دیں، ہے یہ سود کی قسم۔ شریعت نے جب کاروبار کا حکم دیا ہے تو ہمیں کھلے طور پہ کاروبار کو ہی فروغ دینا چاہیے، کاروبار ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، اس میں جو کچھ صورتیں کہ میں سمجھتا ہوں ایک بیوہ ہے، یہ ہمیں جزیات میں لوگ جاتے ہیں، لیکن اگر کلی بات مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہتا ہوں اس سے بچ جانا بہتر ہے، یہ ناجائز ہی ہے۔ صحیح، بچ جانا بہتر ہے۔ تو علامہ وقاص علی خالد صاحب، لوگ کیوں نہیں بچتے؟ ہم اپنے بینکنگ سیکٹر میں رہنا چاہوں گا اور اسی پہ بات کرنا چاہوں گا۔ تو وقاص صاحب، بینکنگ سیکٹر کی بات قبلہ نقشبندی صاحب نے کی ہے، مفتی صاحب فرما رہے تھے، میں یہاں پر یس کرنا چاہوں گا سود کے حوالے سے۔ وقاص عزیز صاحب، بینکنگ سیکٹر پہ تو ہم بات کر رہے ہیں اور آگے کریں گے بھی۔ اب دیکھیے، گھروں کے اندر، گلی محلے، بازار کے اندر آپ چلے جائیں تو ایسے آپ کو ہر محلے کے اندر لوگ ملیں گے کہ جن سے لوگ پیسہ اٹھاتے ہیں سود پر۔ یہ بدقسمتی اور اتنا بڑا المیہ ہے، اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے اتنا انسان اتنا دور ہو چکا ہے کہ اچھے مسلمان گھرانے ایسے ہم نے نمازی بھی دیکھے ہیں جو سود پہ پیسہ دیتے ہیں۔ عام بینکنگ سیکٹر کو تو ٹھیک کرنا، اس پہ تو بات ہوتی ہے۔ میں پاکستان کی عوام سے، مسلمان بہنوں بھائیوں سے عرض کرنا چاہوں گا، خدا کے لیے جو سود پہ پیسہ لیتے ہیں، جو سود پہ پیسہ دیتے ہیں، اس پہ لعنت برسائی گئی ہے، اس سے جنگ کا حکم ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان میں وہ لفظ، جیسے آپ نے کہا، ہم وہ لفظ بھی بول نہیں سکتے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو ہم سرزد ہم سے ہو رہا ہے۔ ہر محلے کے اندر میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں، اور ایسے لوگ، میں اپنے محلے میں تھا تو
ایک شخص بائک کھڑی ہوئی کہنے لگا فلاں بندے کے پاس جانا ہے. میں نے کہا کیوں جانا ہے؟ میں پوچھا, میں نے ملنا ہے اس سے. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہاں ان کا گھر ہے. پھر وہ آپس سے بات کرنے لگے, کہنے ہم نے سود پہ پیسہ اٹھانا ہے ان سے, سود پہ پیسہ اٹھایا جا رہا ہے. تو دیکھیں بینکنگ سیکٹر کو تو ہم اس پہ تو بات کرتے ہیں, تو ہمیں مجموعی طور پر مسلمانوں کو چاہیے کہ اس لعنت سے بچنا چاہیے, اور اس کے متبادل جو نظام ہے وہ کاروبار ہے, وہ زکوٰۃ ہے, اس کو فروغ دینا چاہیے. تو آج کے آپ کے راہ فلاح سے وہ بہنیں وہ بھائی جو اس میں ملوث ہیں, اس گناہ کبیرہ میں ملوث ہیں, خدا کے لیے آج سے سودی کاروبار کو ختم آپ کر کی دیں. بات کاٹ رہا ہوں, آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جی سود پہ چل رہا ہے, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تو اس کا حصہ بن نہیں رہے ہیں نا. وقاص عزیز صاحب, وہ آپ جو بات کریں وہ آپ ملک کی بات کریں, بینکنگ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں عام جو انفرادی مسلمان ہے, میں اس کی بات بھی کر رہا ہوں کہ وہ بھی تو چھوڑ دینا. وہ سود پہ پیسہ کسی کو کیوں دیتا ہے؟ جو سود پہ دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ اس کا کام, اس کو پیسہ ملے گا, اور جو سود پہ لے رہا ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ سود سے لیا ہوا پیسہ آپ جس ضرورت کے لیے استعمال کریں گے وہ پوری نہیں ہوگی, مزید آپ اس پہ پھنستے چلے جائیں گے, دھنس جائیں گے. اس لیے انفرادی طور پہ اہل اسلام کو اس سے بچنا چاہیے. تو بینکنگ سیکٹر میں ایک اکاؤنٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے بارے میں جو ایک تحقیق کی جائے, اور ریسرچ کے مطابق جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے, کیونکہ بینکنگ سیکٹر اتنا رائج ہو چکا ہے کہ اس کے بنا عام شخص کے لیے بھی گزارا نہیں ہے, جو کاروبار کرتا ہے اس کے لیے بھی گزارا نہیں ہے, جو گھر خریدے گا اس کے لیے بھی گزارا نہیں ہے, جو باہر سے اماؤنٹ پاکستان میں بھیجتے ہیں اس کے لیے بھی گزارا نہیں ہے. ناظرین, کرنٹ اکاؤنٹ آپ اس کا استعمال کریں, اور سیونگ اکاؤنٹ سے آپ کو بچنا چاہیے, اس لیے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے کاروبار, وہ وقاص بھائی اس کی ایک شرط ہوتی ہے, وہ کیا, وہ نفع و نقصان ہوتا ہے, یا تو آپ کو نقصان ہوگا یا آپ کو نفع ہوگا. آئی ایم ایف بھی جب پیسہ دیتا ہے تو نفع و نقصان کی شرط نہیں ہوتی, وہ آپ کو فائدہ ہی ان کو دینا پڑتا ہے, وہ رقم طے ہوتی ہے. اب بینکوں کے اندر بھی رقم طے ہوتی ہے, اپنے 1 کروڑ روپیہ رکھیں گے تو آپ کو لگ بھگ 1 لاکھ روپیہ اس کا پروفٹ ملے گا. بھائی کاروبار ہوتا ہے نفع و نقصان پہ, وہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. جس میں رقم طے ہو جائے, جس میں کہیں کہ بھائی نقصان کا شائبہ بھی نہیں ہے, تو وہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے, آج ہمارے گھروں کا نظام آج بے برکتی ہے, آج اپنے دل کو سکون نہیں, اولاد نافرمان ہے, نہ جانے کیا کچھ معاشرتی برائیاں ہیں. ہم اس کو سمجھے تو صحیح کہ ہمارے پیٹ کے اندر یہ لقمہ کون سا آ رہا ہے, ہمیں جو نا رزق مل رہا ہے یہ کون سا ہے. اپنے رزق کو پاک کریں, صاف کریں, وہاں پیسہ رکھوانے کی بجائے آپ کاروبار بینکوں کا سہارا لیں, اس کے بنا گزارا نہیں. میں بارے دیگر یہ بات عرض کر رہا ہوں, کرنٹ اکاؤنٹ سے آپ جو نا منی ٹرانسفر کریں, منی کو حاصل کریں, اور جو وہاں جمع کروانے کی بجائے آپ کاروبار کریں, اور کاروبار میں تجارت میں آپ کو کئی گنا بڑھ کے مال ملے گا, 10 گنا فائدہ ہے, 70 گنا فائدہ ہے. تجارت میں انسان آگے بڑھتا ہے. تو ہمارے جو نظام سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ کہ نفع و نقصان پہ قائم نہیں ہے. اسلامی معیشت کے اندر نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے. آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں, آپ کو ناکامی بھی ہو سکتی ہے, آپ کا خسارہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا منافع بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میرے آقا نے اس نظام کو دنیا میں رائج کیا کہ کاروبار نفع و نقصان کی بنیاد پر ہوتے ہیں, اس لیے آپ کریں. اور سود جو ہے سب کچھ آپ نے طے کر لیا ہے کہ اگلا جو کچھ مرضی ہو جائے, وہ مر بھی جائے, آپ نے 1 لاکھ دے کے 1,30,000 لینا ہے, وہ آپ نے لینا ہی لینا ہے. لوگوں نے تو وقاص بھائی گنڈے پال رکھے ہیں, لوگ کاروبار کر رہے ہیں. بینکنگ سیکٹر کی بات تو ہے, لوگ باقاعدہ اس کا کاروبار کر رہے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, وہ روزہ بھی رکھتے ہیں, اور افسوس اس بات کا وہ حج بھی کرتے ہیں, مگر اس چیز کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم نے سود کو اتنی زندگی میں اتنا عام کر دیا ہے کہ ہم اس بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے, ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کو چاہیے کہ آپ صحیح معنوں میں ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو سود کا جڑ سے خاتمہ کرنا, اس سے میں اور آپ اور جو نوجوان نسل ہے, جو بھائی ہیں, جو بہنیں ہیں, اپنے گھروں سے, اور جو خود ذاتی طور پہ کاروباری سود کے میں ملوث ہیں, اس کو آج سے چھوڑیں, تجارت کریں. یقین جانیے اتنی برکت ہوگی, آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ مال میں اضافہ ہو, آپ آج سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں, آپ کے مال میں اضافہ ہوگا. آپ آج سے صدقات دینا شروع کر دیں, آپ کے مال میں اضافہ ہوگا. یہ میری بات ہو تو جھٹلا دیں, یہ سید الانبیاء کی باتیں ہیں, میرے آقا کی باتیں ہیں کہ مال میں اضافہ چاہتے ہو تو مال خرچ کیا کرو. امام حسن
اللہ۔ امام حسن علیہ السلام کی آپ نے بات کی ہے تو امام حسن کی سخاوت مشہور تھی وقاص بھائی۔ جب سخاوت کی بات آتی ہے تو نام ذہنوں پہ جو نقش ہوتا ہے وہ شہزادہ کونین امام حسن علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ سخاوت، آپ اتنی سخاوت کرتے تھے، اتنی سخاوت کرتے تھے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا فیض تھا۔ جس طرح میرے آقا جو سائل آتا رب نے فرمایا جھڑکنا مت، یہ حضور کی آل ہے اور ان کے پاس بھی کوئی سائل آتا ہے تو یہ جھڑکتے نہیں بلکہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ کیا ان کے مالوں میں کمی ہوئی؟ سخاوت کیجئے، دسترخوان کو وسعت دیجئے تاکہ ہمیں سود جیسی لعنت سے بچ کر ہمارے پیٹ میں لقمہ حلال جائے اور ہماری اولاد اچھی فرما بردار بن سکے، کیونکہ یہ نظام جب تک ختم نہیں ہوگا تو تب تک ہم رسوائی اور پسپائی کا شکار ہوں گے۔ کاروبار کا ارادہ کریں۔ لوگ اکثر کرتے کیا ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد جو مال ملا ہے اس کو جمع کروا دیا، ڈپوزٹ کروا دیا، سیونگ اکاؤنٹ ہے، مال آپ کو مل رہا ہے۔ بس سیونگ اکاؤنٹ آپ نے اسلامک بینکنگ کی بات کی ہے، آج تک یہ نظام نہیں دے سکے اسلامی بینک۔ میں نام کسی بینک کا نہیں لینا چاہتا، میری خود ان سے براہ راست ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ اتنا پیسہ یہاں پہ رکھا جائے گا تو کیا ہوگا، میں بس ان سے میں معلومات لینا چاہ رہا تھا کہ وہ بینکنگ اسلامک کر رہے ہیں، مگر اس نے طے کر لیا کہ آپ کو جناب 1 کروڑ پہ ملنا ہے۔ جب اس نے طے کر لیا پورا سال یہی ملے گا تو کون سی اسلامی بینکنگ ہے جناب یہ جس میں طے ہو جائے؟ تو طے یہ اصول ہیں، یہ تجارت کے اصول ہیں۔ ہمارے سامنے تاجدار کائنات کی سیرت ہو، ہمارے سامنے قرآن ہو، قرآنی تعلیمات ہو، حضور کی سیرت ہو، صحابہ کی سیرت، اہل بیت کی سیرت ہو، ہم ان تمام مقدس ہستیوں سے دور ہوئے، ان کی سازشوں کا حصہ بنے، خود بھی تباہ ہو چکے ہیں، معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ڈیٹیل آپ نے گفتگو کی ہے۔ اب مفتی خلیل احمد قادری صاحب، غیر مسلم ریاستوں میں جو مقیم مسلمان ہیں کیا وہ عالم مجبوری وہاں رہ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے معاش کمانے کے لیے، تو پھر وہ وہاں کے معاشی سسٹم کا جب حصہ بنتے ہیں تو وہ ان بینکوں سے پھر کیسے کریں سلسلہ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ ظاہر بات ہے جو انسان باہر زندگی گزار رہا ہے اور باہر کی مشقتیں اس کے اوپر جو ہیں وہ باہر سے مراد غیر مسلم ممالک؟ جی غیر مسلم ممالک میں ایسی ریاست میں رہ رہا ہے جس میں اسلامی نفاذ نہیں ہے، لیکن یہاں میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے سود دینا، ایک ہوتا ہے سود لینا۔ تو ظاہری بات ہے کہ سود دینے کے اعتبار سے تو انسان کسی حد تک مجبور ہو سکتا ہے کہ انسان کو ضرورت ہے کاروبار چلانے کے لیے، انسان نے پیسہ لیا، انسان کے پاس اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک جہت ہے۔ ایک جہت ہے کہ انسان خود جو ہے وہ اس پیسے کو آگے دے کر سود حاصل کرتا ہے۔ ایک ہے عمومی اجازت دے دی جائے جس کے ساتھ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ مجبور ہے اور اس علاقے میں رہ رہا ہے جس علاقے میں اسلامی نفاذ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں جس عمل کو اللہ رب العزت نے اور قرآن کریم فرقان حمید نے اپنے ساتھ ایک جنگ کا نام دے دیا ہے، اسے کسی بھی صورت میں اضطراری کیفیت میں جا کر بھی جائز کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں گنجائش کوئی نہیں ہے، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، چونکہ اسلام نے یہ کب کہا ہے کہ آپ 5 روٹیاں کھا کے رات کو سو جاؤ؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بسا اوقات اگر اسلام کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے، اپنی جان کے بچانے کے لیے 3-3 4-4 دن تک بھی بھوکا رہنا پڑتا ہے تو اسلامی نفاذ قائم کرو۔ تو مسلمان تو چاہے وہ اپنے ملک میں بیٹھا ہے چاہے وہ کسی غیر ریاست میں بیٹھا ہے، اس کو اپنا بیہیویئر اور اپنا کریکٹر اس انداز سے سیرت کو پیش کرنے کی حاجت ہے کہ دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ یہ مسلمان ہے۔ چاہے جائے کہ ہم وہاں جا کے ان سے پیسے لینا شروع کر دیں، ان کے سود کا حصہ بن جائیں اور وہاں جا کر ہماری سیرت یہ محسوس نہ کروا سکے کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ وہاں جا کے اور زیادہ سخت ہو جائیں اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے قائم دائم بن جائیں، چاہے بھوکا بھی رہنا پڑے بھوکا رہ کے دکھا دیں تاکہ ہمارا عمل بھی بتا دے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اضطراری کیفیت میں بھی سود کے حلال ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ مسلمان کو اپنے ملک میں اجازت ہے نہ کسی اور ریاست میں جا کے اجازت ہے۔ جی وقاص صاحب، میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا مفتی صاحب ہم اپنے ملک کے اندر نظام نہیں قائم کر سکے تو غیر مسلم کی جو میں بھی یہی بات سوچ رہا تھا، وہاں تو بڑی میں بھی یہی سوچ رہا تھا لیکن میں خاموش رہا۔ وہ بڑی دور کی بات ہے جو آپ نے بات کی، اپنے ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کر لیں بات پوری بعد میں بات کرتا ہوں۔ میں اس میں یہ عرض کروں کہ ہمیشہ جو ہے نا ملک کا پہیہ تبھی چلے گا جب حکمران اور عوام آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہاں ہمارے یہاں ایک نظام ایسا چل پڑا ہے کسی نے اسلام لانے کی بات کر بھی دی ہو تو ہماری عوام و ناس کے اندر اکثریت اس کی مخالفت شروع کر دیتی ہے، اور یہ مخالفت کبھی تو یہ قبیلی تعصب پر ہوتی ہے، کبھی یہ تنظیمی اور جماعتی تعصب پر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اب ہم یہ کہیں کہ اگر ہم یہاں نفاذ قائم نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غیروں میں جا کے بھی اپنا اسلام۔ دیکھیں آپ کی بات درست ہے مفتی صاحب، آپ نے وہ تو میں نے بھی عرض کیا، محمد علی صاحب بھی فرما رہے تھے، آپ نے بھی فرمایا۔ اب یہاں پہ جو وقاص عزیز صاحب نے سوال کیا، میں اس کا وقاص بھائی ایک جملے میں یہ جواب دوں گا کہ ان ملکوں کے اندر اس نظام کو اتنا مسلمان اس میں جکڑے جا چکے ہیں، اتنا وہ اس پہ قابو پا چکے ہیں، تو وہاں پہ جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے بچیں۔
جتنا ہو سکتا ہے بچنا چاہیے، مگر وہ حکومتی لیول پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو ان سے اتنا پوچھا نہیں جائے گا کہ جتنا یہاں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ ایک غیر مسلم قوتوں، غیر مسلم کنٹری کے اندر موجود ہیں، تو وہ ریاست ذمہ دار ہوگی معاملات میں، اور مسلمان کو جتنا چاہیے وہ اتنا بچے۔ اگر نظام وہاں پر ہے تو اس کے تحت وہ چل رہا ہے تو بچے ضرور، مگر اگر وہ وہاں پہ تمام کبیرہ صغیرہ گناہ سے بچتا ہے اور ایک اس جگہ پہ جو کہ ظاہر سی بات ہے وہ وہاں پہ رہ رہا ہے، وہ اسے ٹیکس دینا پڑے گا، وہاں کا جو اس کا وہاں کا اصول ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ وہ اس کو نکال دیں گے۔ شراب و زنا یہ تو انسان کا ذاتی عمل ہے نا، اس سے وہ بچ رہا ہے، وہ اچھا مسلمان ہے، مگر ان ممالک کا نظام ایسا ہے کہ جس میں وہ جکڑا جا چکا ہے۔ ظاہری بات ہے وہاں بینکنگ سیکٹر کے تھرو ہی آپ لین دین کر سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، وہاں پھر حکومتیں ذمہ دار ہوں گی۔ یہ شخص ہے، یہ اپنی اچھی نیت رکھے، دعا کرے، محنت کرے، انشاءاللہ اللہ کی ذات اس کو اجر عطا فرمائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی نقشبندی صاحب، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بینکنگ کے بارے جی بالکل، اگر ایک مسلمان دوسرے ملک، کیونکہ بہت اہم یہ سوال ہے اور یہ آج بیشتر مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے اس وقت۔ اپنا وقاص بھائی کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ وہاں کے جو قوانین ہیں وہ اس کے لیے مجبوری اور کرہت کے ساتھ اسے فالو کرنا پڑے گا، چونکہ اس میں اس پہ ذمہ نہیں بنتا، وہ وہاں پر ایک یہ صورتحال سمجھ لیں کہ ذمہ دار نہیں ہے اس چیز کا، ریاست ہے، ریاست کے قوانین ہے، اسے فالو کرنا پڑے گا۔ اور جو حضرت نے بات کہی کہ جہاں تک اسے ممکنہ صورت ہو وہ بچنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن اس کے لیے صورت وہی ہے کہ معذور ہے، وہاں اس پر وہ قوانین نہیں لگیں گے جو کہ اسلامی ریاست کے اندر۔ بس یہی عرض میں نے کیا، یہ آپ فرمائیں۔ صحیح۔ اچھا نقشبندی صاحب، سود کے معاشی اور معاشرتی نقصانات کیا ہیں؟ سود کے معاشی اور معاشرتی نقصانات ملک پاکستان سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے 77 سالہ تاریخ کے اندر، یہ کھلا صفحہ ہے ہمارے سامنے، اوپن پیج ہے کہ نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ معیشت برباد ہو چکی ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ ہر طرف ایک بربادی کی صورتحال نظر آ رہی ہے، لیکن اقبال نا امید نہیں اپنی کشت ویراں سے، ذرا نہ مجھے مٹی بڑی زرخیزہ ساکی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے جو بات کہی کہ اسلام کا نظام معیشت جو ہے کلی طور پر جس معاشرے میں اسلام آیا ہے اس ابتر ماحول کو بھی اگر اسلام دوبارہ ایک نئی روح دے سکتا ہے تو ہمارے ہاں بھی بگڑا کچھ نہیں ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہم سمیٹ سکتے ہیں، اور ہم اپنی وہ جسے کہتے ہیں کہ نشت ثانی کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ بربادی کے سوا تو سود کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا آخر ہمیشہ نقصان ہے۔ سود دینے اور لینے والے کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ وہ جہنمی ہیں، اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو لعنت فرمائی ہے اس میں سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، جو اس طرح کے اس میں جتنے بھی ملوث ہیں، گواہ پڑھنے وہ گواہ جو گواہ ہے اس پر بھی لعنت کا حکم ہے، تو یہ سارے جہنم کہیں نہ۔ جی قادری صاحب۔ جی بالکل، اصل میں سود ایک ایسی جو کہ بلا ہے جس کے سے پورا نظام جکڑا جا چکا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارا ملک پاکستان 1947 میں جو ہے نا وہ وقوع پذیر ہوا ہے، تو اس میں چونکہ ہمارا ایک ہوتا ہے انفرادی طور پہ کسی چیز کا ملوث ہونا، ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پہ ملوث ہونا۔ اب ہماری پوری کی پوری قوم چونکہ سودی نظام کے اندر جو ہے وہ ایک جال میں بن چکی ہے، لہذا جب تک ہم سارے کے سارے مل کے کاوش نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس اعلان جنگ کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم سارے کے سارے کمر کس نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اس سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ انفرادیت سے اجتماعیت تک، ذاتی کاروبار سے لے کر حکومتی لیول تک ہر انسان کو اس نظام کو چھوڑنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی ملے۔ حدیث پاک میں واضح فرمایا گیا کہ جس قوم کے اندر زناکاری اور سود عام ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب برسانے کا فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے، اجازت صادر فرما دیتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے سودی نظام کو ختم کرنا چاہیے۔ اچھا علامہ وقاص علی خالد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر جو صاحب حیثیت جو لوگ ہوتے ہیں بظاہر بڑے سیٹل نظر آ رہے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں تو پیچھے کھاتے نظر آتے ہیں اور وہ سودی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ایسے لوگ جو معاشرے میں سود کو فروغ دیتے ہیں ڈور ٹو ڈور، جو غریب لوگوں سے مطلب ان کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور 10,000 دے کے 30,000 لیتے ہیں اور پھر وہ 30,000 بھی ختم نہیں ہوتا اور ان لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں نے اسی طرف پہلے نشاندہی کی تھی کہ اتنا ملوث ہو چکے ہیں سود کے کاروبار میں، کاروبار تو کچھ اور کرنا تھا، لوگوں نے سود کو ہی کاروبار بنا لیا۔ ظلم دیکھے اور ستم دیکھیں کہ ہم نے سود کے متبادل ہے کاروبار کرو، زکوٰۃ دو، ہم نے سود کو ہی کاروبار بنا لیا۔ جب ایسا کریں گے تو ذہنی سکون بھی لٹ جائے گا اور انسان کی جو ایک کیفیت ہے وہ ایسی ہو جائے گی۔ دیکھیں، جو لعنت برسائی گئی ہے وہ انہی پر تو برسائی گئی جو ایسا کام کر رہے ہیں، اور جو سود لیتے ہیں وہ کبھی بھی ایسا بہت کم دیکھا ہے وہ ادا کر پائیں، وہ پلس ہوتا چلا جاتا ہے، وہ مائنس کبھی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پلس میں گئے ہیں۔ اسی طرح پھر ان کے
عورتوں کو اٹھا لیتے ہیں, ان کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ وہ دینے کے سکت تو واپس رکھتے نہیں ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے, اس کا جو اختتام ہے وہ غلط ہوتا ہے, جیسے قبلہ فرما رہے تھے, اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اور ایسے لوگ معاشرے میں جو اس کو فروغ دے رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے, جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ انہوں نے اس کا خاتمہ فرما دیا ہے. اتنے سخت جو کہ احکام ہیں, اتنی وعیدیں آ چکی ہیں, اتنی وعیدیں آ چکی ہیں کہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ جو سود دینے والے کی سزا ہے, انسان کانپ اٹھتا ہے پڑھ کے, یار ایسا ممکن ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں پورا مسلمان بننا ہے. آپ انہی پیسوں سے کوئی اور کام کریں اور غریبوں کی غربت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. غریبوں کو اپنے مال میں سے حصے دار بنائیں, ان کو زکوٰۃ دیں, غریبوں کو سٹیبل کریں, ان کو کاروبار شروع کروا کے دیں, نہ کہ ان کو سود دیں, بدلے میں ان سے پھر 6 ماہ بعد آپ ان سے ڈبل یا تھوڑا کم واپس لیں. ایسا نہ کریں. کسی کی غربت کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو, کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. آپ کے پاس مال ہے تو انہیں مال دیں تاکہ وہ کاروبار کر سکے. ہاں, وہ کاروبار کریں یا ان کو کاروبار کھڑا کر کے دیں تاکہ اس میں پھر وہ حصے دار بن جائیں. حصے دار ان کو بننا چاہیے. یہ غلط روش جو ہے اس پہ چلیں گے تو اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوگا. اور سود والوں کی موت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یار یہ کیسے دونوں مر گئے. ان کی قبر بھی تنگ ہے, بدحواس ہو کے اٹھائے جائیں گے, اور ان کا حشر کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے. جو لوگ لیتے ہیں سود, جو لوگ سود کی جانب مائل کرتے ہیں اور جو ان کی جانب لے کر جاتے ہیں, یہ تینوں کے بارے میں احکامات واضح ہیں. یہ برابر فرما رہے کہ یہ برابر حقدار ہیں, لکھنے والا, لینے والا, دینے والا. لیکن جو دے رہا ہے اس کا تو ہمارے سامنے ہے, وہ تو بہت بڑا مجرم ہے. مگر جو شامل ہیں, جو شریک جرم ہوتے ہیں, بچتے وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی جرم میں پورے کے پورے جو نا شریک ہوتے ہیں. اور جو انفرادی طور پر سودی کام کرتے ہیں وہ بھی لڑکھڑاتے ہیں. ان کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ شفا کا نام نہیں لیا جا سکتا, وہ صحت مند ہی نہیں ہو سکتے. ایسے گھنونے جو جرم کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں, لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یقین جانیے ان کو سزا دنیا میں بھی ملتی ہے, وہ قوموں کو ملے گی مجموعی طور پر اور انفرادی طور پر ہر شخص کو ملے گی. ہمیں چاہیے, توبہ کا وقت ہے. ہم راہ فلاح میں فلاح کا پیغام ہے ناظرین کے لیے, دنیا بھر کے ناظرین جہاں جہاں دیکھے جا رہے ہیں خدا کے لیے. اگر کوئی اس میں ملوث تھا وہ سچے دل سے توبہ کرے, استغفار کرے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی طلب کرے, توبہ کرے سچے دل کے ساتھ, اور اس کام کو چھوڑے گا, توبہ کرے گا تو اللہ کی ذات معاف فرما دینے والی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم اس دلدل میں اس قدر دھنستے چلے جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ فقط اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے. مضبوط یوں نہیں ہوا جائے گا. مضبوط ہونے کے لیے ہمارے سامنے جو نظام ہے وہ یہی ہے. خرچ کرنے والا مضبوط ہوتا ہے, اللہ کی راہ پہ لگانے والا مضبوط ہوتا ہے, اللہ کے دین پہ خرچ کرنے والا مضبوط ہوتا ہے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا مضبوط ہوتا ہے. تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے بلندی اس کا قسمت میں آتی ہے, نہ کہ جو سودی کام کو فروغ دے اور پھر یہ تمنا رکھے کہ میں بہت مضبوط ہو جاؤں گا. اور خاک ہے یہ مضبوطی کہ آپ لوگوں کا خون چوس کے جو حاصل کریں. ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا, مسلمان کو وہی زیب دیتا ہے جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے, جو میرے آقا کا فرمان ہے. اتنی وعیدیں آ چکی ہیں اس کے بارے میں, اتنے قرآنک پیغام ہیں کہ انسان دہل جاتا ہے سن کے یہ کتنا بڑا جرم ہے. اور ہمیں افسوس اس بات کا ہے وقاص عزیز صاحب, ایک ہے جرم, ایک ہے احساس جرم, ایک ہے گناہ, ایک ہے احساس گناہ. ہمیں احساس گناہ بھی نہیں کہ ہم اس میں شامل ہیں. اس لیے صحیح. قادری صاحب, سود کے بارے میں خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان عالی شان ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے حوالے سے واضح طور پہ فرمان ارشاد فرمائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, انہوں نے فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر جو سود دے, لعنت اس پر جو سود لے, اور لعنت اس پر جو سود لکھے, اور لعنت ہے اس پر جو سود کا گواہ بنے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کریم آقا نے فرمایا کہ سود ایک ایسی لعنت ہے جس پر اللہ کی طرف سے 70 ہلاکتیں آتی ہیں, جس میں سب سے کم ہلاکت یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر دے. یہ اس قدر یعنی سخت ہلاکت ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو شخص سود سے, پہلے کہا کہ بچ جاؤ سود سے, پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم سود سے بچ جاؤ. اگر تم یہ عمل نہیں کرتے یعنی بچتے نہیں ہو تو پھر سن لو کہ اللہ رب العزت اور اس کا رسول تم سے اعلان جنگ فرماتا ہے. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا. اور جاتے ہوئے یہی بات کروں گا
کہ جب آپ صبر اور تقوی کا دام چھوڑ دیتے ہیں، شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ایسی لعنتوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی محبت کے لیے دعا اٹھائے رکھیے، ہمیشہ یہ طلب کرتے رہیے۔ جو آنکھ نم ہوتی ہے وہ کبھی بنجر نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ زرخیز رہتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔